रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अरबईन का खुसूसी प्रोग्राम लेकर मैं सैयद ताज़ीम अब्बास नकवी अहले बैत टेलीविज़न नेटवर्क से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये प्रोग्राम हम पिछले कई दिन से लाइव आपकी खिदमत में 4 से 5 यूके टाइम के हिसाब से पेश कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये होती है कि हमारे साथ हमारे भाई मूसवी आगा मूसवी साहब, आप सबके जाने पहचाने, करबला में मौजूद हैं। सुबहान भाई की टीम के साथ वो कोशिश करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपकी खिदमत कर सकें और अहले बैत टेलीविजन नेटवर्क आपको जोड़े रखे करबला से। वैसे तो हर मोमिन मोमिना का दिल अपनी भी खास दुआ में याद रखिएगा, लेकिन फिजिकली अगर हम देखें तो हमें अंदाजा होता है कि आप मौजूद है करबला में। तो आपकी टेलीफोन कॉल्स हमेशा की तरह आती हैं हमारे पास, और आपकी दुआएं, आपकी ज़ियारत, आपके सलाम मूसवी भाई के ज़रिए इमाम तक पहुंचता है। वैसे इमाम को आपका सलाम, आपकी दुआएं, आपके हाजात सुनने के लिए किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल एक इंसानी नफ्सियात ये होती है कि आपको तसल्ली, दिल को तसल्ली होती है कि जब हमारा कोई पैगाम तस्कीन का बायस होता है और तक़वियत का बायस भी होता है। और मैंने ये देखा है कि जो लोग आम तौर पे टेलीफोन करके सलाम भेजते हैं और दुआएं करवाते हैं, उनमें से अक्सर मोमिन और मोमिनात जो है वो ज़ियारत पर तशरीफ़ ले जाते हैं। जो ख़ास तौर पर ज़ियारत के लिए दुआ कराते हैं, वो उनके लिए ख़ास तौर पर। तो यकीनन ये सिलसिला जारी है, और किसने किस अंदाज से ज़ियारत करनी है करबला की, ये जनाब अब्बास का इज़्न होता है। तो जिन लोगों को इज़्न मिला वहाँ मौजूद होने का, वो वहाँ मौजूद हैं। जिनको इज़्न मिला कि वो अहले बैत के ज़रिए उन से मुतमस्सिक हो जाएं, तो उनको वो मिल रहा। मुझे ये इज़्न है कि मैं आपकी खिदमत करूं और लाइव दिखाऊं, मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा हूं। और जिस दिन मुझे ये इज़्न मिला मौला की तरफ से कि मैं वहां जाके अपनी ड्यूटी अंजाम दूं, तो इंशाल्लाह मेरी वो बारी भी आएगी और आप सबकी भी बारी आएगी। लेकिन इस वक्त जिसकी जो ड्यूटी मौला ने लगाई है, वो हम कोशिश कर रहे हैं अहले बैत टेलीविजन नेटवर्क से इस नशरियात को दिखाने में, लाइव दिखाने में। उधर करबला मोहल्ला में आगा मूसवी और उनकी टीम, हमारी बात हुई थी, हमारी ज़ाहरा साहिबा से भी, हमारी जो डायरेक्टर्स हैं उनसे भी बात हुई थी, वो भी कोशिश कर रही हैं। और अहले बैत टेलीविजन नेटवर्क लंदन स्टूडियो, हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो मुसलसल हम वक्त तैयार रहते हैं कि लाइव हो जाएंगे। तो जाहिर है इसमें बहुत सारे जो है वो लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है इस नशरियात में, लाइव नशरियात में, जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इसका मकसद तमाम अहले बैत टेलीविजन नेटवर्क और देखने वालों के लिए एक मौका मुहैया फराहम करना होता है कि जिस अंदाज से कि हम किसी न किसी तरह इन अरबईन के दिनों में अपने आप को मुंसलिक करें करबला मोहल्ला से, और यहाँ तक सिर्फ हमारी आवाज़ ही पहुँचे वहाँ पर, यानी फिजिकली आवाज़ वहाँ पहुँच रही है फ़ोन के ज़रिए या टेलीविज़न के ज़रिए तो जा रहे हैं। और जहाँ आज के ज़माने में आप देखिए कि बेशुमार टिकटॉक्स और बेशुमार सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ क्लिप्स होते हैं, उनमें क्या ही बेहतरीन इस्तेमाल है ये क्लिप्स का या ये अंदाज का कि जब लाइव हम ज़ियारत करते हैं, और कोशिश यही होती है कि हम खुद नुमाई से बचें। ज़ाहिर है इंसान है तो कहीं ना कहीं शैतान कोशिश करता है कि इस कार खैर में कहीं ना कहीं कोई मिलावट करके हमारी रियाकारी और हमारी खुद नुमाई को जो है वो इसमें शामिल कर दे। तो हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं हर उस अमल की जो हम किसी रियाकारी की नीयत से करें या किसी खुद नुमाई की नीयत से करें। और जो लोग भी कर रहे हैं उन सब के लिए भी दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम उन्हें खुलूस नीयत जो है वो अता फरमाए। और ये मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मैं जब भी गया तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी आपको कम जो है वो मैं वो पोर्टे करूं, बल्कि वहाँ ज़ियारतों पे ज़्यादा तवज्जो दूं। हमारे साथ मूसवी भाई आ गए हैं, कोशिश करते हैं 4:50 पर करबला में मगरिब की अज़ान हो जाती है। तो अगर 4:50 पर अजान हो रही है तो हमारे पास वक्त जो है बहुत मुख्तसर रह जाता है। तो अगर आप करके हमें हम तक जो है सिलसिला तो जरूर कोशिश कीजिए पहुंचाएं। अब जब तक ये तैयारी हो रही है, प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा सोलो रहने दें ताकि वो अपनी तैयारी कर लें। और जाहिर है नाज़रीन, आप जानते हैं कि लाइव नशियात के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, और फिर करबला में जहाँ
تقریباً جو ہے دو ڈھائی کروڑ لوگ موجود ہیں، اور انٹرنیٹ تمام کے تمام نہیں تو کم سے کم 50% تو جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر، اپنے کلپس کے اوپر، میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو انٹرنیٹ پہ کوئی نہ کوئی ظاہر برڈن ہوتا ہے۔ اور میں یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ ایجاد کرنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی دنیاوی ظاہر خیر کا سبب ہوگا، بلکہ موسی بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو بہترین اجر ہے، اور اگر نان مسلم ہے تو بھی امام حسین جو ہے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، تو یقیناً اس کو کوئی نہ کوئی اجر ضرور مل رہا ہوگا۔ اور انٹرنیٹ کے جہاں بیش بہا استعمال ہوتے ہیں وہاں میرے خیال میں یہ سب سے بہترین استعمال ہے جب اس قسم کے پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ کے سلام، آپ کی زیارات، آپ کی تعزیت جو ہے وہ مولا تک اپنے تھرو پہنچاتے ہیں۔ اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک کوشش ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ آپ کو متمسک رکھے اہل بیت محمد و آل محمد کی، نہ صرف یہ کہ تعلیمات سے بلکہ زیارات اور دیگر میری آواز آ رہی ہے؟ جی موسوی بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ اب دونوں کو دکھا رہے ہیں ابھی۔ جی موسوی بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو شروع کریں پروگرام، تھوڑی سی تیاری دکھانی ہے ہمیں اپنے ناظرین کو۔ جی جی ہمیں آپ کی آواز آپ کو صاف آ رہی ہے؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے، ہم لائیو ہیں موسوی بھائی، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ہم لائیو ہیں۔ جی جی بسم اللہ، یا پھر زوم پہ آ جائیں، زوم پہ کر لیں، زوم پہ کر لیں، ریمکس نہیں چل رہا۔ سبحان بھائی زوم کر لیں۔ پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ پہلے مکمل طور پر دیکھ لیں کہ کہاں کام کر رہا ہے کہاں نہیں، تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یہ، ظاہر ہے ہمارے ناظرین توجہ سے بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ کسی نہ کسی طرح ہو جائے۔ میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں سے، تمام ویور سے، کہ رابطہ ہمارا جو ہے وہ کربلا میں نہیں ہو پا رہا ہے، کچھ سسٹم کا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے جہاں ٹیکنالوجی کے بے شمار فوائد ہیں وہاں کچھ نہ کچھ بہرحال ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا ہوتا تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہمارے جتنے ویورز ہیں وہ میری زیارت کرنے تو بیٹھے نہیں ہوں گے اس وقت، وہ کربلا معلیٰ کی زیارت کرنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کا ظاہر ہے ان کو روزانہ معلوم ہے کہ 4 سے 5 بجے پروگرام ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اہل بیت کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے اذن زیارت ہمیں شاید ابھی نہیں مل رہا آج، کیونکہ مولا کی طرف سے اذن زیارت ملے گا تو پھر کام چلے گا، تو آج مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ جو لوگ زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ دعا کریں مولا عباس ہمیں اذن زیارت دیں، تاکہ کم سے کم ہم لائیو جو ہے ان سے منسلک ہو سکیں اپنے ٹیم سے اہل بیت کی جو وہاں موجود ہیں، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یقیناً ان کے دل میں یہ اشتیاق ہوگا کہ ان کو مولا بلائیں، جن لوگوں کو بلا رہے ہیں مولا ان کے لیے شکر گزار ہیں، ان کو پھر بلائیں، اور جن کو نہیں بلایا ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کے اسباب پیدا کریں، اور اگر بیمار ہیں وہ لوگ بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے تو ضرور جو ہے وہ جائیں۔ میں بھی پورا میرا ارادہ تھا، میرے اسباب بھی ہو گئے تھے، لیکن چند وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ میں نہیں جا سکا، لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ انشاءاللہ مجھے موت نہیں آئے گی جب تک زیارت نہ ہو جائے، اور کیونکہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو مشہد مقدس کی زیارت کرتا ہے، جو لوگ جانے کے متمنی ہیں اور اگلے 40 پہ جانے کے متمنی ہیں، ان کو چاہیے کہ اس سے پہلے کوشش کریں کہ مشہد مقدس میں امام رضا کی زیارت کریں، کیونکہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو امام رضا کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے اس کو پھر موت نہیں آتی جب تک ان کے جد کی زیارت نہ کر لے۔ اور اگر آپ نے امام رضا کی زیارت نہیں کی ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ مشہد مقدس کی زیارت اگلے 40 سے پہلے جا کے کریں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ضرور امام رضا کے جد کی بھی زیارت کریں گے، اور مجھے اپنے اوپر بھی یہی اسی وجہ سے مجھے اطمینان ہے کہ انشاءاللہ ہماری زیارت ضرور ہوگی۔ تو آپ جو جتنے میرے دیکھنے والے ہیں
اس وقت ہمارے ویورز ہیں اور وہ ابھی تک کربلا نہیں جا سکے کسی بھی وجہ سے، تو کوشش کریں کہ مشہد مقدس کی زیارت کیجئے، اور جب آپ مشہد مقدس کی زیارت کریں گے تو پھر یہ آئمہ کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ پھر آپ کو ان کے جد کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ تو اس لیے یہ بھی ہے کہ ہر ہمارے امام کی ہمارے تمام ائمہ اور تمام اہل بیت کی زیارت کا بہرحال کوئی نہ کوئی دینی دنیاوی ضرور اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فائدے کے علاوہ بھی یہ ضروری ہے کہ ہمارے دل میں اشتیاق زیارت ہو۔ تو اگر آپ ایران تشریف لے جائیں گے اور مشہد مقدس کی زیارت کر لیں گے تو پھر آپ اس میں اطمینان رکھ سکتے ہیں کہ آپ ضرور کربلا جائیں گے، اور جو کربلا زیارت کر کے آ چکے ہیں اب ان کو بھی یہ اطمینان، ویسے تو مومن کو موت کا ہر وقت منتظر رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، لیکن جب وہ زیارت کر لے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ مومن کو موت نہیں آتی جب تک اس کے تمام گناہ پروردگار عالم جو ہے اس سے مبرہ نہ کر دے۔ اور زیارت ایک ایسی عبادت ہے جس میں علماء فرماتے ہیں کہ یعنی گناہ گار سے گناہ گار بھی اگر زیارت سید الشہداء کے لیے چلا جائے تو اس کے گناہ ایسے جو ہے نا ہو جاتے، بشرط یہ ہے کہ صدق کے دل سے زیارت کے لیے جائے، کوئی ریاکاری، کوئی شو آف نہ ہو، اور اس کو ایز زیارت ہی لے، آپ اس کو کوئی کمرشل ٹرپ نہ بنائیں۔ آپ مثال کے طور پر ظاہر ہے میں ان سے معذرت جو ٹور لے کے جاتے ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے، لیکن عام مومن کو چاہیے کہ جب زیارت پہ جائے تو صدق کے دل سے زیارت پہ جائے، اور یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ صدق کے دل سے زیارت کر کے آئیں گے تو تمام گناہ جو ہے وہ پروردگار عالم آپ کے درگزر فرمائے گا۔ تو جو لوگ زیارت کر کے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں ان کو پھر تیار رہنا چاہیے کہ اب وہ تیار ہے کہ بارگاہ پروردگار میں جو ہے ان کا بلاوا آ جائے اور مولا علی کی زیارت کا موقع مل جائے ان کو۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے، زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو وہاں پر کوشش کریں، نیاز بے شمار ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ نیاز کا ضیاع بہت ہوتا ہے، ہر قسم کے کھانے، ہر قسم کی ڈش ہوتی ہے وہاں پر، تو مہربانی کر کے جو ڈش آپ کھانا یعنی جو کھا سکتے ہیں وہی لیجئے، شوق میں ایسا نہ ہو کہ آپ بہت ساری نیاز لے لیں اور بعد میں پتہ لگے کہ وہ آپ کھا نہیں سکتے اور پھر اس کا ضیاع ہو جائے۔ تو کوشش کیجئے کہ اگر کوئی نئی چیز آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے تھوڑا سا چکھ لیجئے، اگر وہ آپ سمجھے کہ ہاں آپ پوری کھا لیں گے تو نیاز لیجئے، ورنہ مومن کی دل رکھنے کے لیے چکھ ضرور لیں تھوڑا سا، لیکن پورا پورشن جو ہے اس سے اجتناب کریں کیونکہ وہ ضائع نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہم سوال ہم نے پوچھا تھا موسوی بھائی سے کہ جب اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں تو جو ویسٹیج ہوتی ہے، مثال کے طور پر جو پیپر پلیٹس وغیرہ ہوتی ہیں یہ بہت ہیوج تعداد میں ہو جاتی ہیں، اس کا کیا بندوبست ہے؟ تو کوشش کریں، ویسے تو ہر مومن کوشش یہی کرتا ہے کہ نہ ہو، لیکن پھر بھی کوشش کیجئے کہ ایسا ہو جائے۔ ایک بات جو میرے استاد قبلہ صادق حسن صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ زیارتوں کے لیے جائیں تو وہاں چپل رکھنے کے لیے بندوبست ہے، کچھ لاکرز بنے ہوئے ہیں، تو کئی لوگ ایسا ہوتا ہے وہ لاکرز میں چپل رکھتے ہیں اور چابی لیتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ظاہر اپنے ہوٹل چلے گئے، پھر واپس آگے کھولیں گے۔ تو اس سے بھی اجتناب کیجئے، آپ جب زیارت کے لیے جائیں اپنے جوتے رکھیں اور جب نکلنے لگے تو وہ نکال کے اس چابی کو وہیں چھوڑ دیں تاکہ کوئی اور مومن جو ہے اس کے کام آ جائے۔ وہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہ لاکر کی چابی لے کے چلے جائیں اور وہ لاکر جو ہے وہ ضائع ہو جائے، دوسرے مومن کا کے لیے وہ چیز استعمال نہ ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے جب ہم زیارتوں پہ جائیں۔ آداب زیارت تو آپ کو علماء بتائیں گے، یہ تو میں عامیانہ باتیں بتا رہا ہوں جو عام طور پر عام لوگوں کو جس سے واسطہ پڑتا ہے، عام لوگ دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو آپ کے حرم کے یہی چیز انسان کو کھا جاتی ہے، یہی ایک فورس تھی خدا نے جب کہا۔ موسیٰ بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر، بسم اللہ کیجئے، ہم آلریڈی لائیو ہیں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم فرمائیے اللہ۔ آج کا احوال بتائیے۔ جی آج بہت شدید ترین رش ہے، شدید ترین گرمی کے ساتھ شدید ترین رش ہے اس وقت، بالکل بھی حرم کی طرف جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک ازدحام کی کسی کیفیت ہے، اور عزاداری سید الشہداء اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، پوری اپنی اہمیت کے ساتھ جاری و ساری ہے ہمیشہ کی طرح۔
करबल मुक़द्दसा में बिल्कुल तिल धरने की भी जगह नहीं है इस वक्त, इस कदर रश है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत खूबसूरत बात है। वैसे तो आप माशाल्लाह मेहनत बहुत करते हैं, सुभान भाई भी, लेकिन ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, अब तो खैर कल इंशाल्लाह अरबाइन है, अगले साल अगर आपको अल्लाह ताला मौका इंशाल्लाह देगा तो आप कोशिश कीजिएगा मुख्तलिफ मौक़िफ़ में जाके भी जो है, जो सुन्नियों के हैं, नॉन मुस्लिम हैं, आए हैं, कोशिश कीजिएगा आप उनसे भी कुछ ना कुछ बात करें ताकि ये पैगाम पहुंचे कि सिर्फ शियाओं की नहीं है करबला, बल्कि हर मजहब को मिल्लत का जो है माना जाता है वहाँ पर, और इससे थोड़ा दूसरे लोगों को भी शायद जो है ना वो इश्तियाक पैदा हो, जो जो नॉन शिया हैं उनको कि देखें जी कितनी तादाद में नॉन शिया आते हैं इमाम हुसैन के लिए। तो अगर ऐसा हो जाए तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा आपका। ये मेरा एक जी मौक़िफ़ात का हमने पूरा कवर किया है, पूरा रात अहले सुन्नत और क्रिश्चियन हजरात बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, अगर मौक़िफ़ नहीं होते मेरी नज़र से नहीं गुजरे हैं, और क्योंकि उसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन, सिक्योरिटी थ्रेट का प्रॉब्लम होता है, ज़ायरीन आते हैं, उनके पूरे पूरे ग्रोह आते हैं, मगर ये कि एक मौक़िफ़ की तरह से जो सर्व्स कर रहे होते हैं इस तरह से मेरी नज़र में नहीं है, वरना मैं फ़ौरन रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा, इत्तेफाक से मेरी नज़र में अभी लाइव 3-4 मारूफ जी बहुत बड़ा इराक है ना, नहीं 3-4 यहाँ से पाकिस्तान से सुन्नी जो है वो लोग गए हुए अपने पॉडकास्ट और वगैरह करते हैं, वो बाकायदा गए हैं वहाँ पर, अहले सुन्नत वाले जिन्होंने मौक़िफ़ लगाया हुआ है सर्व कर रहे हैं। उसी को देख के मेरे ज़हन में आया कि अच्छा नहीं हमारी नज़र से गुजरेगा तो इंशाल्लाह उसको सबूत दिखाएंगे। तो अच्छा चलिए अब ये बताइए कि इंशाल्लाह कल तो बिल्कुल शबाब पर होगी करबला, जाहिर है, और जिस तादाद में लोग आ रहे हैं, आज कहते हैं एक खास किस्म की एक फॉर्मेशन, अच्छा हमारे साथ कुछ कोई कबीला करता है, उससे मुताल्लिक कुछ है आपके पास? जी वो आशूरा पे करते हैं, तवारीज वाले आते हैं और बनी असद आते हैं, आज जो पूरे मुक़ाबात पूरी इराक से आते हैं। आशूरा का मामला अलग है और अरबईन का मामला अलग है। इस वक्त हमारे साथ कुछ पढ़ने वाले मौजूद हैं, और इस वक्त मैं दावत कलाम दूंगा जुल्फ़रनैन काज़मी साहब को कि वो मौला की बारगाह में अपना कलाम पेश करें। और मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा कि ये पढ़ने वाले जो है इनको सोलो कर दें ताकि ये मोमिनीन जो है इनको बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख सकें। सलाम कर तू हुसैन पर जिसका सलाम मिले, ये तलब तो अपनी तरफ से है पे वहां से देखिए क्या मिले, जो दरे हुसैन का हो मौकी उससे हो रसाई अली तलब, जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। वालिद मरहूम मुशीर काज़मी साहब का कलाम के चंद इशार पेश करता हूँ। लिखते हैं कि हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन उनका, हुसैन इनका, बन जग का हुसैन रब का, हुसैन का, वो औलिया का, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो खुशकियों का, समंदरों का, गुले इमामत दुरे पैगंबर, नबी का परतोए निशान गली तबड़े फलक भी उसके, बशर भी उसके, मलक भी उसके, नबी भी उसके, खुदा भी उसका, हमारा मुश्किल कुशा भी उसका, और रजा का बंदा, वफा का बानी, शहीद आजम, खलील सानी, किताब यज़दा की तर्जुमानी, नबी के दी की खरी निशानी, और हरम से निकला अलम उड़ाता, हरम से निकला अलम उड़ाता, मलूकियत के महल गिराता, यजीदियत के निशान मिटाता, हर एक आमिर का सर झुकाता, और हुसैन वो इनकलाब लाया, बका की ऐसी किताब लाया कि जिसका उन्वान है शहादत, और शहीद जिंदा है ता कयामत,
جہاں جہاں ظلم کا نشاں ہے، حسین کی خون رواں گواہ ہے، حسین کے نقشے پا پہ چل کر جہاں کو رکھ دیجئے بدل کر، اور حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے سینے پہ زنگ ہوتا، جہاں کا کچھ اور رنگ ہوتا، یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز روزہ فضول ہوتے، اور حسین اسلام کا محافظ، نبی کے پیغام کا محافظ، حسین قرآن کا نگہباں، وہ دین و ایمان کا نگہباں، وہ مانتے ہیں یہ جانتے ہیں، حسین جگ کا، حسین رب کا، حسین سب کا، حسین سب کا۔ صلوات محمد والے محمد، بہت شکر گزار ہے جناب ذوالقرنین کاظمی صاحب کے، آپ نے بہت خوبصورت کلام، اور اب میں دعوت کلام دوں گا جناب حماد زیدی صاحب کو۔ حماد زیدی صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ محمد والے محمد میں اپنا نذرانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عظم اللہ حجورنا واجورنا۔ میں اپنی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو اور مولا کی خدمت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گا۔ اور ابھی ہم کیونکہ ایک مشی سے فارغ ہو کر کربلا پہنچے ہیں، تو صرف 2 شعروں میں ان تاثرات کو بیان کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ایک کلام، کیونکہ میں جناب فضل عباس علیہ السلام کے روضے پر کے بالکل سامنے موجود ہوں، تو ان کے حوالے سے اس کے کلام کے چند اشعار پیش کروں گا۔ پہلے مشی کے حوالے سے یہ چند اشعار کہ کربلا کے راستے پر چل پڑا، کربلا کے راستے پر چل پڑا، میں بقا کے راستے پر چل پڑا، اور ہو گیا مجھ پر کرم شبیر کا، ہو گیا مجھ پر کرم شبیر کا، اور عطا کے راستے پر چل پڑا، اور عطا کے راستے پر چل پڑا۔ اب اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کلام کے چند اشعار کہ عاشور ہو غازی نے وہ روب ہے ڈالا پانی پر، عاشور کی صبح ہو غازی نے وہ روب ہے ڈالا پانی پر، اس روز سے لے کر آج تلک تاری ہے سختہ پانی پر، اور عباس جو پہنچے دریا پر تو شجدر تھی ہر ایک نظر، عباس جو پہنچے دریا پر تو شجدر تھی ہر ایک نظر، یہ نور مجسم ہے کوئی یا طور کا جلوہ پانی پر، سبحان اللہ، اور دریا کا تلاطم لہروں کے بنتے بنتے دم توڑ گیا، دریا کا تلاطم لہروں کے بنتے بنتے دم توڑ گیا، اور حیدر کے پسر نے حیبت کا وہ کھینچا نقشہ پانی پر، اور نولاد کا لشکر کچھ آواز میں ناظرین کی تعطل ہے انٹرنیٹ کی وجہ دیواروں سے جا ٹکرا ہے، نولاد کا لشکر کوفے کی دیواروں سے جا ٹکرایا، اور چشم زدن میں قابض تھا وہ شیر اکیلا پانی، اور چشم زدن میں قابض تھا وہ شیر اکیلا پانی پر، اور ایک علم کو ان دو ناظرین کچھ آواز میں خلل آ رہا ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ کی وجہ سے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ حماد زیدی صاحب جو ہے وہ کلام پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں کربلا بقا کے راستے پہ چل پڑا، ظاہر مشی کر کے آئے، اور حقیقتاً بقا کا راستہ ہمارے لیے کربلا ہی ہے، اور کربلا واحد ہمارا ایک آسرا ہے۔
یعنی ہم اتنے گناہگار ہیں کہ اپنے نماز روزوں پر تو شاید ہمیں نہ بخشا جائے، ظاہر ہے جتنی ہماری خلوص ہے اس حساب سے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو زائر زیارتوں پہ جاتا ہے وہ اس خلوص سے جاتا ہے کہ یقیناً اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو درگزر پروردگار عالم فرماتا ہے۔ تو جب بھی آپ جائیے زیارتوں پر تو اپنے اندر کوئی ایک نئی چیز جو ہے وہ اس میں اضافہ کر کے آئیے۔ جب آپ اگر جا رہے ہیں تو کوئی ایک اسوہ معصومین میں سے کوئی ایک اسوہ جو ہے اس پر یہ اعادہ کر کے آئیے، یہ وعدہ کر کے آئیے کہ جب میں واپس جاؤں گا تو میرے اندر ایک مولا کی، اگر امام حسین کی سخاوت اور کریمی آپ کے اندر تھوڑی سی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی جیسی ہو جائے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو ہر زیارت پر جتنی مرتبہ آپ جائیے، ایک کسی معصوم کی کوئی ایک اسوہ، کوئی ایک خصوصیت کا اعادہ کر کے آئیے کہ میں مولا کی طرح کوشش کروں گا کہ مثال کے طور پر جو بھی خوبیاں ہیں ان میں سے ایک اپنی کروں گا۔ ایک سچے مومن، سچے شیعہ کے طور پر ہم اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں، اگر تو زیارات کا ہمیں فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، یعنی زیارت کا آخرت کے حساب سے تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے یقیناً، لیکن اگر ہم جی آپ کو ہماری آواز مل رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ حماد زیدی کے کلام کی، حماد زیدی کے کلام کی پورا کلام نہیں بسم سن اللہ، پائے جی ہم، بسم اللہ، دوبارہ بسم سے اللہ، سنوائیے۔ کوئی بات نہیں، کیری آن، بسم اللہ، بسم اللہ، دوبارہ سے نہیں پھر بھی آواز، بسم اللہ، بسم اللہ پڑھیے، نہیں پھر بھی ابھی آواز، ناظرین جیسے جیسے رش بڑھ رہا ہے کربلا میں لوگوں کا، ظاہر انٹرنیٹ پر بھی جو ہے وہ زیادہ لوڈ آ رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ آواز جو ہے وہ بیچ میں بریک ہو رہی ہے، اور یقیناً جب آپ کوئی چیز سن رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جیسے جو ہے نا وہ سسٹم میں کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے ہے، جس کے لیے ظاہر ہے جو ہماری بیونڈ ہماری جو ہے ریچ کے اندر ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ہمارے بس میں نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے ہر چیز کو ہم دیکھ لیں، اور بس پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لائیو جاتے ہیں تو پھر کئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بہرحال خلل ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً میں پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ، اگر آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں تو یقیناً یہ آپ کے جو ہے وہ پیشنس کا ہم امتحان لے رہے ہیں، آپ کی یعنی صبر کا امتحان لے رہے ہیں کسی نہ کسی طرح، لیکن امید یہ ہے کہ یہ آپ کو یہ اشتیاق ہے تو انشاءاللہ اگر بہتر انداز سے آپ کی خدمت میں لائیو ٹرانسمیشن ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو زیارت ہو جائے۔ تو میری باتیں ظاہر ہیں، آپ میں طالب علم ہوں تو وہ علماء والی باتیں تو شاید میں نہ آپ لوگوں سے کر سکوں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو علماء سے سیکھا ہے اپنے اس سبق کو دہرا دوں، شاید کہ کوئی نہ کوئی دیکھنے والا، سننے والا، اس کے ذہن میں کوئی بات جو ہے وہ رہ جائے اور اس پر وہ پھر عمل کر لے، تو اس سے جی السلام نجات کا علیکم، جی وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی اردو میں ہے؟ آج کچھ سسٹم آواز آ رہی ہے، بسم کچھ اللہ، بسم اللہ، اب سگنل کچھ بہتر ہے، بسم اللہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، کیری جی آن، حماد زیدی بولیے۔ مولانا غازی کی بارگاہ میں کلام بسم کے چند اللہ، اشعار کے اب عاشور کی صبح غازی نے وہ روب ہے ڈالا پانی پر، ہاں، عاشور کی صبح غازی نے وہ وہ روب روب ہے ہے ڈالا ڈالا پانی پر، اس روز سے لے کر آج تلک طاری طاری ہے ہے سکتا سکتا پانی پر، پانی پر، اور عباس واہ، جو پہنچے دریا پر تو شجر تھی ہر ایک نظر، عباس عباس جو جو پہنچے پہنچے دریا پر، دریا پر تو شجر تھی ہر ایک نظر، یہ نور مجسم ہے کوئی یا طور کا جلوہ پانی پر۔ واہ۔ ناظرین جب پھر اتفاق سے جو ہے وہ آواز کچھ جو ہے اس میں خلل پڑ رہا ہے،
اور یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی بہرحال اللہ کی مرضی بھی ہے، اور کوئی نہ کوئی سسٹم کا بھی تھوڑا سا انٹرنیٹ کا جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ بھی ہے۔ میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ بہت بے شمار لوگ وہاں موجود ہیں اور انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، تو یقیناً ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایسا کریں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ میں جنرلی آپ سے گفتگو کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ اگر ہم کوئی ایسا فون لے جائیں جس میں صرف ایک ہی ایپ ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ عرض کر دوں کہ کوئی ایسا فون لے جائیے جس کے اندر صرف ایک ایپ ہو جس سے آپ کنیکٹ کر سکیں، اور دوسرے ایپ نہ ہو۔ اس میں عام اپنا جو نارمل استعمال کا ٹیلی فون ہے اس میں بہت سارے ایپ ہوتے ہیں، تو وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلتے رہتے ہیں، انٹرنیٹ ڈیٹا بھی لیتے ہیں اور پلس اسپیڈ کا بھی وہ کرتے ہیں۔ تو جب آپ جائیے زیارتوں کے لیے اور آپ کا ارادہ ہو کہ وہاں سے آپ نے ٹیپ کرنا ہے، ظاہر جنہوں نے ریکارڈ کرنا ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے لائیو کرنا ہے تو کوشش کریں کہ ایک فون لے جائیں، اس میں صرف ایک ایپ جو ہے نا وہ انسٹال ہو جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی ایپ نہ استعمال ہو۔ تو انشاءاللہ اس میں بہتر ہو جائے گا کہ انٹرنیٹ کا سسٹم تھوڑا بہتر ہو جائے گا، اور پھر خلل بھی کم ہوگا۔ یقیناً ایسی ڈیوائس جو عام طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں، یا ایسا فون جو عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت سارے ایپ ہوتے ہیں، اور ان ایپس میں، ایپ اردو یا عربی والا ایپ نہیں کہہ رہا بلکہ انگلش والے ایپس کہہ رہا ہوں میں، تو وہ ایپس جو ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کو سلو کرنے کا باعث بھی ہوتے ہیں، اور اپنا جو ہے نا اس کو کوشش کریں کہ ایک فون ہو، ایک ایپ ہو جس سے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بہت بہتری کی صورتحال ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال آپ تمام دیکھنے والوں کو شکریہ کہ اس ٹیکنیکل وجوہ کے بعد بھی اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جتنے لوگ بھی اس ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے، اور ان کو بھی زیارت کے لیے ان کے اسباب عطا کرے، اور اگر پریشان ہیں تو بھی ان کی پریشانیاں دور ہوں، اگر کوئی مشکل ہے تو ان کا مشکل دور کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ظاہر سسٹم میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی۔ ناظرین میرے خیال ہے یہ آج ہمارا آخری پروگرام ہے، کل کیونکہ 40 میں بے شمار لوگ ہوں گے اور انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ ہوگا، تو اگر زندگی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اگلے سال کوشش کریں گے بہتر انداز سے آپ کی خدمت کر سکیں اور آپ کے لیے زیارت کا بندوبست کر سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ، خصوصی دعا کے ساتھ اپنے دوستوں کے لیے جناب سغرا کے خط کا واسطہ کہ جو لوگ بھی اس خط کا انتظار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ٹریولنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، جناب سغرا کے خط کے واسطے ان تمام دیکھنے والے سننے والوں کا مسئلہ حل کرے، تاکہ ان کو ٹریولنگ کا مسئلہ ان کا ختم ہو اور وہ زیارت پہ جائیں۔ جو بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے، جناب سید سجاد کے صدقے میں ان کی بیماری دور کرے پروردگار عالم، اور آپ کو ہمت عطا فرمائے کہ آپ وہاں زیارت کے لیے جا سکیں۔ جو اسباب کی وجہ سے نہیں جا سکے، جناب جعفر طیار کا واسطہ دے کے میں کہتا ہوں، پروردگار عالم سے اپیل کرتا ہوں، جناب عباس سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے اسباب مہیا کریں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو مسائل ہیں آپ کے، جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں، آپ کی حاجات ہیں، مولا عباس آپ کی تمام وہ حاجات پوری کریں۔ آپ سے گزارش ہے اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو اپنی سپورٹ میں، ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ